अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाही चौधरी। नाज़रीन, मुल्क भर में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर भी आप ये प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो रोल मॉडल थे हम सब के लिए, और उनकी शख्सियत का हर पहलू जो है वो हमें इस चीज़ का सबक देता है, हमें इस हवाले से बताता है कि मुसलमानों को कैसे बिहेव करना है, किस तरह से उन्हें प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी जो है वो हमारे सामने पेश की, और अभी तक हमारे लिए उससे ज़्यादा जो है बेहतरीन मिसाल दुनिया में नहीं मिलती और रहती दुनिया तक ऐसी मिसाल आपको मिल भी नहीं सकती। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उससे सीखें, उससे समझें और अपनी ज़िंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करें, सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम में जिसमें हमारा टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, हम बात करेंगे माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि गैर मुस्लिमों के हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका बर्ताव कैसा था, उनका रवैया उनके साथ कैसा था। और वैसे भी जब आप इस्लाम जैसे मज़हब की बात करते हैं जो हर फ़र्द से हुस्न सलूक की तालीम देता है, आपको मोहब्बत, रवादारी, क़ुव्वत सिखाता है, तो उसमें हमारी जो तालीमात हैं या उसूल या ज़ाब्ता कोई ऐसा रवा नहीं रखा गया है जो इंसानियत के मनाफ़ी हो। उसमें भी हमें बार बार अक़लियतों के साथ, इंसानों के साथ जो है वो बेहतरीन रवैया अख्तियार करने की हिदायत की जाती है। बहरहाल इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम मॉडर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये समझा जाता है कि एक मुख्तलिफ़ तरीके से डील किया जाता है, वहाँ पे अक्सरियत और अक़लियत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मसाइल हैं जो खड़े हो रहे हैं, हम क्यों उन पर काबू पाने में नाकाम हैं। ये कुछ चीज़ें हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें। और मेरे साथ आज जो शख्सियात मौजूद हैं बहुत ही रेलिवेंट किस्म की शख्सियात हैं जिनको हमने मदऊ किया है प्रोग्राम में, और वो हमारे साथ यहाँ पैनल में मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुमताज़ दानिश्वर हैं, माहिर कानून हैं, बुक राइटर हैं। बहुत तवील सा तारुफ है बैरिस्टर साहब का, लेकिन मुख्तसरन मैं इतना ही बताऊँगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये प्रोरेक्टर हैं नमल यूनिवर्सिटी के, और इसके अलावा सोशल साइंटिस्ट हैं। मैंने जो स्टेट्स के हवाले से बात की है, ये नेशन स्टेट की हम बात करते हैं और इसके अलावा मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें किस तरह से डील की जाती हैं वो यकीनन हमें डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और इसके अलावा टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्शीद नदीम साहब। खुर्शीद नदीम साहब जो हैं वो स्कॉलर हैं, कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहती हूँ बैरिस्टर साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो चूँकि हमने कहा कि हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त मामलात उनके हवाले से क्या थे और हम आज क्या कर रहे हैं। अक़लियतों के हवाले से सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताइएगा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से उनके साथ डील करते थे, क्या सलूक था उस वक्त जो मदीना की रियासत थी, जो उन्होंने स्टेट बनाई, वहाँ पर मामलात कैसे थे, रिलेशनशिप की नौइयत क्या थी, किस तरह से किया जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक नाम आम तौर पे मशहूर है वो है रहमतुल लिल आलमीन। बिल्कुल, ये ऐसा ही है, वो हर एक के लिए रहमत थे। ये तफरीक नहीं थी कि मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं, अक़लियत है या अक्सरियत है। ये रवैया ख़ास तौर पे उभर के आया जो हमारा तनाज़ुर है आपका ये कि जब रियासत बनी मदीना में, उसके बाद जब मुसलमान अक्सरियत में चले गए जी जी उस वक्त उनका अपनी अक़लियतों के साथ क्या ताल्लुक़ था। जी बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में आकर तमाम कबाइल से, जिसमें यहूदी कबाइल थे, कुछ थोड़े बहुत नसानी लोग थे, कुछ गैर मुस्लिम लोग थे, कुछ दीन इब्राहीम को मानने वाले थे, कुछ मुसलमान थे, जी उनसे बातचीत के ज़रिए एक आइन बनाया रियासत मदीना का, जो दस्तूर मदीना कहलाता है, सहीफ़ा मदीना कहलाता है, जो बाद लोगों के यहाँ दुनिया का सबसे पहला तहरीरी आइन है। जी बिल्कुल। उसकी पहली क्लास में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को हल किया और आपने उसमें लिखा, वो महदे के साथ सबके साथ मुज़ाकरात के बाद तय हुआ था, जिसमें ये लिखा गया कि मदीना के मुसलमान, मक्का से आए हुए कुरैश, यहूदी और मुसलमान और गैर मुसलमान सारे के सारे एक उम्मत वाहिदा है। ठीक।
تو یہاں سے آپ نے ابتدا کر دی کہ امت وحدہ ہے ہماری اسٹیٹ میں، ہم کسی کو الگ تقسیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے قوانین یہودی رکھیں گے اور اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ہم ان کے اوپر دیٹ بین مسلمان یا میجارٹی اپنی اپنے قوانین ان پہ نافذ نہیں کریں تھے۔ سادہ لفظوں میں یہ طے ہوا کہ آپ نے ایک ایسی دستوری ریاست بنائی جس میں تمام اقلیتوں کو کچھ دستوری حقوق حاصل تھے، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ان کو اویلیبل تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ تجارت سلسلہ قائم رکھا۔ مدینہ میں جتنے بھی دستکار تھے، مدینہ میں جتنے بھی دکاندار تھے، وہ زیادہ تر یہودی تھے۔ مسلمان ان سے کاروبار کرتے تھے، ان سے ادھار لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ادھار ان سے لیتے تھے، مل جل کے رہتے تھے، خوشی غمی میں شادی میں شریک ہوتے تھے۔ یہ آپ نے بنیادی طور پر یہ اصول قائم کیا، اور اس کی جو فلسافیکل ڈاکٹرینل لیول ہے وہ آپ نے یہ طے کی، آپ نے یہ کہا کہ المخلوق و عیال اللہ، کہ اللہ کی ساری مخلوق، چاہے اس میں ہندو ہیں، چاہے نصرانی ہیں، چاہے سابعین ہیں، چاہے زرتشت ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ اصول کیا نکلا؟ اللہ اپنی مخلوق میں فرق نہیں کرتا۔ ہم کیسے فرق کرتے ہیں؟ آپ نے بار بار یہ فرمایا کہ ہم سارے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ جب ہم اولاد ہی ایک ہیں، بھائی ایک ہے، باپ ہی ایک ہے، تو فرق کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ اس کو بعد میں مسلمان کی تہذیب نے آگے بڑھایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا میں شعر پیش کرتا ہوں جو یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی کے باہر لگا ہوا ہے نیو یارک میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باراک اوباما نے ایک دن اس کو پڑھا تھا، جو امریکن پریزیڈنٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارا باپ بھی ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، ہم ایک امت واحد، ایک جسم ہے۔ ایک جسم کے ایک پہلو کو درد ہوگا، دوسرے کو درد ہوگا، ایک کو خوشی ہوگی، دوسرے کو خوشی ہوگی۔ یہ ایک فلسافیکل بنیاد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اور اپنے کردار سے ثابت کی کہ میرے نزدیک میجارٹی اور منارٹی ایک جیسے ہیں، میں سب کی رحمت العالمین۔ ٹھیک ہے سر، خورشید ندیم صاحب کی طرف میں جاؤں گی آپ کی اجازت سے، پھر میں آتی ہوں۔ سر، جس طرح سے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ایک امت واحدہ کا انہوں نے تصور دیا، اور انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل جو پروٹیکشن ہے وہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک فلسافیکل فاؤنڈیشن ہمیں نظر آتی ہے، ایک بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے وفود آتے تھے، بڑے مشہور واقعات بھی ہیں سر کہ وہ مسیحی جب وہاں پر آتے تھے ان کو مسجد میں رہنے کی اجازت بھی دی، بلکہ ان کو وہاں پر اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی کہ آپ یہاں پر عبادت بھی کر سکتے ہیں مسجد کے اندر۔ اس حد تک ہمیں وہاں پر فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے۔ سر، میں چاہوں گی کہ مزید اس پر روشنی ڈال دیجیے گا کہ اس تعلق کی نوعیت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ناہید، ایک تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھے مہمانوں کو آج جمع کیا۔ یہ میرا خیال ہے کسی بھی جرت کرتا ہے کہ اہل علم کو اپنے ہاں پروگراموں میں بلاتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں سنجیدہ موضوعات پر سنجیدہ لوگوں سے گفتگو نہیں ہوتی۔ دونوں مہمان آپ کے ماشاءاللہ بہت اپنے شعبوں میں بڑے لوگ ہیں۔ بیرسٹر صاحب نے انسانی حقوق پر بہت تحقیقی کام کر رکھا ہے، وزیر اعوان صاحب کا بھی بہت سوشل سائنسز میں کام ہے۔ تو ایک تو بہت مجھے خوشی ہوئی کہ اتنے اچھے مہمانوں کے ساتھ آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں، اور اللہ کرے باقی ٹیلی ویژن چینل کی روایت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ میرا خیال ہے پی ٹی وی کو تو ویسے بھی امام ہونا چاہیے جی ہر معاملے میں، اور آگے بڑھ کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے پروگرام کریں۔ آپ کا سوال میں اگر اس کو اس طرح سے دیکھوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے، ایک ریاست بنائی اور ایک معاشرہ تشکیل۔ معاشرہ ایک نظامی اقدار پر کھڑا ہوتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ کسی معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے، جس کو دور جدید میں آپ ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے۔ میثاق مدینہ اصل میں ریاست مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرے گی اپنے شہریوں کے ساتھ۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ مملکت ایک معاہدہ کیا ان شہریوں کے ساتھ جو مدینہ میں بستے تھے یا مدینہ کے قرب میں بستے تھے، اور جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو قبول کر لیا۔ دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ اصل میں وہ معاشرت تھی جس میں انہوں نے مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق کو ختم کیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ مذہب اصل میں خدا اور آدمی کا معاملہ ہے۔ جہاں تک انسانی رویوں کا تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، اس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
قریب سے ایک جنازہ گزرا اور آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ جنازہ کس کا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ایک یہودیہ کا جنازہ ہے، یہودی عورت کا جنازہ ہے. تو آپ نے فرمایا کیا وہ انسان نہیں تھی؟ یعنی میں جو کھڑا ہوا ہوں وہ اس تفریق سے، اس امتیاز سے بالا تر ہو کر ایک انسان کے احترام میں کھڑا ہوں، اور وہ انسان جس کو اللہ نے کرم دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، قرآن مجید نے کہا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے مذہب کا ماننے والا نہیں تھا، لیکن وہ بطور انسان ایک فضیلت اور برتری کا اس کو خدا نے مجھ سے قرار دیا تھا، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا. اب آپ بتائیے یہ ہے وہ معاشرہ جس کی تشکیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق نہیں ہوگی، بطور آدم ابن آدم کے ان کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. چنانچہ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے جو معاشرہ بنایا وہ وحدت آدم کی بنیاد پر بنایا، وحدت الہ اور وحدت آدم. انسانوں کے درمیان بس وہی بہتر ہے جس کا اخلاق کردار بہتر ہے، ورنہ کوئی رنگ نسل. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں گویا یہ بات کیٹیگوریکل ٹرم میں بتا دی کہ انسانوں کے درمیان امتیاز کے جو دنیاوی پیمانے تھے آج سب میں نے ختم کر دی. بالکل کوئی دنیاوی گورا کالا مشرق مغرب سب مذہب کے پیمانے اس پہلو سے دنیاوی اعتبار سے، یعنی قانون کے سامنے ایک دوسرے کے رویوں کے اعتبار سے وہ سب ختم ہو گئے. مثلا آپ نے دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ کہ ہمسائے سے اچھا سلوک کرو. ہمسایہ جو ہے اس کے مذہب کا ذکر نہیں ہے، ہمسایہ کہا ہے، ہمسایہ کسی مذہب کا بھی ہو سکتا ہے. قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے تو لوگوں کا ذکر کیا، مسافر، وہ لوگ جن کے قلب کو تبدیل کرنا ہے، وہ لوگ جو نادار ہیں. اب نادار کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسافر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہنا یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رویہ، جو دین کی تعلیمات ہم لوگوں تک پہنچائیں وہ یہ تھا کہ اس میں اکثریت اور اقلیت کا تصور نہیں ہے. بالکل سوسائٹی کے درجے میں یہ تو آج کے دور کی جدید اسٹیٹ بھی آپ آگے چل کے بات کریں گی تو یہ لوگ بھی اس کو واضح کریں گے اور میں بھی کوشش کروں گا. جدید اور قدیم کا تصور اب جدید ریاست اس کو قبول نہیں کرتی. وہ رعایا اور عوام کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر، آئین کی بنیاد پر، ایک کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر، ایک جنرل اس کو کہتے ہیں نا کانٹریکٹ کی بنیاد پر معاملہ کرتی ہے. تو اس میں تو سب برابر ہوتی ہیں، ریاستوں کو ایک طرح کے حقوق دیتی ہے. پاکستان کو بھی ہم ایسی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی سطح پہ اسی رویے کو فروغ دیا. ٹھیک ڈاکٹر سفیر صاحب، سر میں بھی چاہوں گی کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پر ہی ہم بات کر لیں فرسٹ راؤنڈ میں. تو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے کہ جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی جو آج ماڈرن اسٹیٹ جس کی بات کر رہی ہے وہ اس دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو عمل کر کے دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اکثریت یا اقلیت نہیں ہے، سب انسان ہیں اور ان کو ایک ہی طرح سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. جی بہت شکریہ. جتنا میرا تجربہ اور جو چیز میرے علم میں آئی ہے اس سے میں ایک بات بڑی بنیادی ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز چاہے علم ہو، عمل ہو، قانون ہو، اس کا نفاذ ہو، اس کا نفوذ ہو، وہ کسی خلا میں نہیں پیدا ہوتا. بالکل درست. اس کا ایک تاریخی تواتر ہوتا ہے. مثلاً ابھی بیرسٹر صاحب نے میثاق مدینہ کی بات کی، خورشید ندیم صاحب نے کی، لیکن پری اسلامک سوسائٹی میں بھی ایک کام ہوا تھا، عرب سوسائٹی میں، اور جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. وہ بھی اسی طرح کا ایک گارڈین شپ کا پیکٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف جو یعنی قبائل تھے، عربین قبائل، ان کے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شریک تھے. اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نصیب ہوئی تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے وہ جو معاہدہ ہے وہ بہت سارے سرخ اونٹوں کی ملکیت سے بھی زیادہ عزیز ہے. جی. تو یہ ایک اہم مائل سٹون تھا جو پری اسلامک سوسائٹی میں. مراد یہ ہے کہ جو شعور ہے کہ ہم معاشروں کو، انسانی معاشروں کو کیسے بہتر بنائیں، اور اس میں خاص طور پہ جو مائنارٹیز ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی طرح کی مائنارٹی ہے. عام طور پہ ہم صرف ریلیجس مائنارٹیز کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں، لیکن جو ایتھنک مائنارٹیز ہیں، جو لنگوسٹک مائنارٹیز ہیں، ایون سیکشول مائنارٹیز ہیں، ان کے حقوق کا بھی اسلام نے
جو ہے پروٹیکشن کی ہے، اس کا تحفظ کا انتظام کیا ہے، قوانین کے اندر بھی اور ساتھ ساتھ تربیت اور علم کے اندر بھی۔ ٹھیک۔ دوسری جو یعنی اس معاہدے کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، جیسے پہلے بات آ چکی۔ اس کو اگر آپ جوڑیں تو جو جدید دور کا یونائٹڈ نیشن کے اندر انٹرنیشنل کووننٹ آف ہیومن رائٹس ہے، وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی انسپیریشن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاہدوں اور ان کی جو سنت ہے اور ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ یہ یعنی ویسے ہی نہیں کریٹ ہو گیا، سبھی معاشروں میں یہ شعور ہمیشہ رہا ہے کہ جو کمزور ہیں یا جو تھوڑے ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست ریاست کا کام ہے، کسی بھی نظام کا کام ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ معاشروں کے اندر بھی، چونکہ یہ دونوں بعض اوقات ان کے درمیان ایک تفاوت ہم کو نظر آتا ہے، بالکل صحیح، تو اس تفاوت کو بھی ایڈریس کیا کہ معاشرے میں بھی لوگوں کے اندر بھی شعور ہو کہ ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں، اور جہاں پہ یہ نہ ہو سکے تو وہاں پہ پھر ریاست آگے آتی ہے اور وہ قوانین کی مدد سے ان کو ان کے حقوق دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، ایک بڑی اہم چیز ہے، اب ہم نے آپ سب حضرات نے جس طرح سے بات کی کہ صرف اکثریت یا اقلیت کی بات نہیں، سب کو ایک انسان کی طرح ڈیل کرنا چاہیے، چاہے کسی بھی مذاہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے یا کوئی بھی ہے۔ لیکن ایک تصور یہ بھی ہے، عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، اقلیتیں جو ہیں، وہ مسلم ریاست میں ذمہ ہوتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ اس تصور کو ذرا تھوڑا سا واضح کر دیکھیے، دیجیے۔ پہلے تو آپ نے نا ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، اس واقعے کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عوام الناس بعض اوقات واقعات سے زیادہ بات سمجھتے ہیں، زیادہ فلسفے سے۔ یہ فتح مکہ سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے کہ نجران کا جو علاقہ تھا، جس کو آج کل یمن کہتے ہیں، یہاں کا ایک وفد آیا، وہاں کے کوئی 40 کے قریب وڈیرے تھے جو اپنے ٹرائب کے ہیڈ تھے، وہ آئے اور مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے آئے۔ ابھی تک یمن فتح نہیں ہوا تھا کہ ہم آپ کا دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عصر کے وقت آئے، وہ عصر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر جا کے ریسیو کیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اونٹ گھوڑے باندھے، مسجد نبوی کے بالکل سین کے ساتھ آپ نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا۔ عیسائی تھے وہ، اور اسلام کی غربت کا زمانہ نہیں تھا، اسلام ٹھیک ٹھاک ابھی ترقی پا چکا تھا، اور عرب کے بہت سارے علاقوں میں وہ قابل مطلب اس نے حکومت بنا لی تھی، خوشحالی تھی جی۔ وہاں آپ نے ان کو ٹھہرایا، کھانا وہ وہیں کھاتے تھے۔ نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مسجد نبوی ہے، میری مسجد ہے، تو آپ اس چیز سے اپنی نماز پڑھیں۔ آپ ان کو نان مسلموں کو نبی ہوتے ہوئے، ریاست کے سربراہ ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے۔ صحابہ نے کئی دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف رکھیں، ہم کریں گے۔ آپ نے نہیں، میرے مہمان ہیں۔ یہاں تک تو آپ کا عملی رویہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، میری ذاتی رائے میں جدید اسلامی ریاست میں اور حتیٰ کہ قدیم اسلامی ریاست میں یہ جو تقسیم ہے نا کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور غیر مسلموں کی اقلیت ہے، یہ اصلاحات ٹھیک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب آ جائیں ذمہ۔ ذمہ ہوتا کیا ہے؟ ذمہ کا جو جدید مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ کووننٹڈ کہتے ہیں، اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا، ایگریمنٹ۔ ٹپیکل ایسا ہی ہے کہ ماڈرن سٹیٹ میں جب کوئی گروہ آپس میں مل کے بیٹھ کے معاہدہ کریں گے، جو ان شرائط پہ وہ طے کر لیں گے تو وہ ایگریمنٹ میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کو سٹگماٹائز کر کے آپ ان کو ایک گیٹو میں بٹھا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو دوسری سائڈ سے دوں کیسے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کے ساتھ، کسی معاہد جس سے معاہدہ ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی ناجائز زیادتی کرے گا تو اللہ کے نبی نے ایسی بات فرمائی ہے کہ اس کو سن کے میرا دل ڈر جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ معاہد کے ساتھ جو ہماری اسٹیٹ میں رہتا ہے زیادتی کرے گا تو میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جائیں گے۔ اب کوئی مسلمان کو سوچنا چاہیے جب ہم کسی چرچ کو، کسی گردوارے کو، کسی مندر کو ہم اگر نقصان پہنچاتے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے
کہ میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، بالکل جب کسی کی خاندان کی، رنگ کی، پیسے کی، عہدے کی کوئی تعلقات جج سے مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور مقدمہ لائے گا کون، پراسیکیوٹر کون ہوگا اس میں، اللہ کے نبی ہوں گے، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بالکل یہ حدیث شریف ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی کا رحم کامن تھا کہ کوئی کمزور کیوں نہیں ہے، چاہے ہمارے جیسے ملک میں بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، بالکل یہ سارے کے ساروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا ولی من لا ولی اللہ، جس کا کوئی نہیں معاشرے میں، اس کا میں انچارج ہوں، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا گارڈین ہوں۔ یہ تعلیمات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ذمہ کے بارے میں ہم نے، یہ ٹھیک ہے کہ مسلمان بعض تاریخی حوالوں سے بعض جگہ کہیں زیادتی ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ جو ماڈرن اسٹیٹ سے پہلے اسپین تھا، آپ حیران ہوں گے کہ اسپین میں یہودی اتنے مسلمانوں سے خوش تھے، 800 سال تو ہمارے ساتھ رہے نا۔ بالکل ہماری اپنی جو بیت الحکمت تھا، اس کے کئی انچارج بغداد میں یہودی انچارج رہے، اور جب ایزابیلا نے اور فرڈینانڈ نے ریکنکویسٹ کے بعد اسپین پہ قبضہ کیا ہے، تو سارے مسلمان وہاں سے بھاگ کے پناہ گزین پتہ کہاں ہوئے؟ استنبول کے سلطنت عثمانیہ میں۔ گولڈا زیر جیسا اللہ مطلب بہت سخت انسان جو اسلام کے بارے میں سخت باتیں کرتا ہے، اس کی کتاب کے پہلے چیپٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنے نرم تھے مسلمان تاریخ میں، یہ اپنے اقلیتوں کے ساتھ۔ میں چھوٹا سا ایک اور واقعہ سناؤں۔ جی ہماری تاریخ میں حضرت امیر معاویہ جو تھے، ان کی حکومت کو بہت سارے لوگ کو آئیڈیل نہیں سمجھتے، ٹھیک، مطلب خفا کا زمانہ تو بہت اعلیٰ تھا ان کا، میں آپ کو رویہ جب ہمارا کمزور زمانہ ہے اس وقت بھی اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میں کسی مذہبی تناظر میں بات نہیں کر رہا، سیاسی تناظر میں۔ وہ دمشق میں رہتے تھے، بوڑھے ہو گئے، دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی برنارڈ لوئس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وفیات العیان میں سے، لیکن اس نے کوٹ کیا ہے کہ مسلمان بھلے تھے۔ ہوا یہ کہ وہ گھنٹیاں بجتی تھی نا ان کی چرچ کی، تو ان کی نیند خراب ہوتی تھی، تو انہوں نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ مہربانی کریں گھنٹیاں ایسا بجایا کریں چرچ کی دوپہر کو۔ وہ نہیں مانے۔ اب کیا کرتے؟ کسی ایسا جو کو بھیجا جا کے گرا دیتے، آج کل جو ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کیا، خط لکھا امیر معاویہ نے، کس کو؟ جو ان کا پوپ تھا، جو کانسٹنٹینوپل میں بیٹھتا تھا، کیونکہ یہ رومن امپائر کے دو حصے تھے تو یہ بیزنٹینین کے حصے تھے۔ ان کو خط لکھا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں۔ وہاں سے انہوں نے ہدایات بھیجی، اور انہوں نے اس کی ذرا گھنٹیاں اس وقت جو ہے دوپہر کے وقت جو ہے کم کی، تاکہ مسلمانوں کو تنگی نہ ہو۔ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارا وہ دور ہے جو آئیڈیل نہیں ہے۔ صحیح، اور تب بھی یہ رویہ ہے۔ سلطنت اچھا، اور بات، ہندوستان میں مسلمان اتنے سال رہے، اگر یہ سختی کرتے اپنی مائنارٹیز کے اوپر تو کوئی ایک ہندو بچتا؟ بالکل اسی لیے نہیں کیا۔ کوئی مسلمان ہوا تو علماء کی، صوفیاء کی اچھے اعمال سے، تاجروں کے اچھے اعمال سے ہوا نا، تبلیغ سے ہوا۔ کوئی آدمی بندوق کے زور پہ ہم، یہ تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ وہ معاشرہ جو ہمارے نبی نے پیدا کیا رحمۃ اللہ عالمین نے، اس کے باوجود ہزاروں خرابیوں کے، اس معاملے پہ ہم نے بہت اعلیٰ ثبوت دیا، اور ہم نے بہت اعلیٰ مثال قائم کی جو آپ کو ملتی نہیں ہے۔ خورشید ندیم صاحب کی طرف جاؤں گی۔ سر، اس وقت تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے، اگر عرب کی بات کر لیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں کس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا۔ سر، اس وقت اگر ہم بات کریں مسلمان جو ممالک ہیں، وہاں پر کیا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے؟ ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا رہا ہے؟ آپ پاکستان کی بات کر لیں، انڈونیشیا کی بات کر لیں، یا دیگر جو مسلم ممالک ہیں، اس وقت پریکٹسز کیا ہیں؟ کس حد تک ہم عمل پیرا ہیں ان ساری چیزوں پر جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور جو ہمارے لیے مثال ہے، عملی نمونہ موجود ہے؟ دیکھیے، جو مسلم دنیا ہے وہ 3-4 ماڈلز پہ کام کر رہی ہے۔ ایک ماڈل تو بادشاہت ہے، جیسے عرب ممالکوں میں ہے۔ ایک ماڈل ہے جو پاپائیت ہے، مذہبی طبقے کی حکمرانی، جیسے ایران میں ہے، جیسے موجودہ افغانستان میں ہے۔ ایک ماڈل ہے جو ایک ملغوبہ سا ہے نیشن سٹیٹ کا، اور اس میں تھوڑا بہت آپ نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے، جیسے ملیشیا وغیرہ ہے۔ جی جی۔ اور ایک وہ ہیں جو پیور سیکولر ماڈل پہ، جو نیا جس کا قومی ریاست کا ماڈل کہتے ہیں، اس پہ کام کر رہی ہیں، بنگلہ دیش ہے اور انڈونیشیا ہے اور ممالک ہیں۔ جی، یہ بنیادی طور پر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ
جدید ریاست کے ماڈل کو اپنے اپنے انداز میں دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں لوگوں کا رول دے رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جس کا تعلق بعض اسلامی قوانین کو سمجھنے سے, اور اس میں زیادہ تفہیم کا اختلاف ہے, جن کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یہاں نہیں ہو پاتی, لیکن تبدیلی آ رہی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات میں اس سے پہلے یہ تھا کہ کوئی غیر مسلم عبادت گاہ قائم نہیں ہو سکتی, صحیح. اب بن رہی ہیں متحدہ عرب امارات میں, نئی عبادت گاہیں بننا شروع ہو گئی, اس سے پہلے نہیں تھا. تو یہ رویے بدل رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو انسانی سماج کے اندر ارتقاء کا پہلو ہے, اس کو سامنے رکھ کر چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. تاہم ایک پرابلم ہے جو اسلامی ریاست کا جدید ماڈل ہے, جی. وہ یہ کہتا ہے کہ ریاست کی بیس ایک آئیڈیالوجی ہے, یعنی شریعت اور آئیڈیالوجی ایک طرح کا لفظ ہے. جدید جو اسلامک ماڈل ہے ریاست کا, اس میں شریعت اور آئیڈیالوجی کو آپ اس میں سمجھیں کہ باہم مترادف سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ جب ریاست اسلامی ہے تو اس کا شہری جو ہے فل فلیج وہی ہوگا جو اسلام کو بطور آئیڈیالوجی مانتا ہے. اسی بنیاد پر یہ پھر مقدمہ قائم ہوا کہ کیا اس کو, یہ سوال کھڑا ہوا کہ کیا اس کو اہم عہدوں پر فائز کیا جا سکتا ہے غیر مسلم, کیا اس کو کوئی بڑا عہدہ منصب دیا جا سکتا ہے. یہ سوالات اسی سے پیدا ہوئے جب آپ نے شریعت اور آئیڈیالوجی کو یکساں کر دیا. یہ ہے وہ ایک بنیادی ایشو جو پاکستان میں بھی ہے اور بعض دیگر جگہوں پہ بھی ہے, اور اس سے شہریوں جو غیر مسلم شہری ہیں کچھ پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. اسی سے پھر ہمارے ہاں ایک بحث بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو ریاست ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب میں حکمرانوں کا ہوتا ہے. تاہم جو اکثریت ہوتی ہے جہاں بھی ہوتی ہے اس کی ریفلیکشن آپ کے قانون میں بھی نظر آتی ہے اور باقی جگہوں پہ نظر آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو انڈونیشیا کا ماڈل ہے وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر ماڈل ہے, اس سینس میں کہ وہاں جو مذہب کا معاملہ ہے اس کو ریاست کی بجائے معاشرے سے متعلق کیا گیا ہے, فرد سے متعلق کیا گیا. وہاں جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ معاشرے میں کام کرتی ہیں, لوگوں کے اندر اپنی بات پہنچاتی ہیں, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ ایک خالص ماڈرن سیکولر اسٹیٹ یا ایک نیشن اسٹیٹ کے ماڈل پہ کام کرتی ہے. تو یہ باتیں کچھ سیکھنے کی ہیں جو ہم ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے, چونکہ ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹس 20ویں صدی میں بہت رہی. جی جی بالکل. مسلمانوں کی شناخت جو ہے اس کی آئیڈیالوجیکل بیسس ہونی چاہیے یا اس کو ایک ماڈرن اسٹیٹ کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے. ترکی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ترکی بھی ایک یعنی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کا ایک ماڈل ہے. تاہم اس میں بھی بات چیزیں ریفلیکٹ ہونے لگتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں کے جو ہے وہ نظریات کو اسٹیٹ کے قانون سے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلم دنیا میں مختلف تجربات ہیں اور اس کے ظاہر ہے کہ مختلف نتائج ہیں. اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلائزیشن کلچر کے بعد اب مسلمان بڑی تعداد میں اربنائزیشن ہوئی, اپنے شہروں میں آئے اور پھر گلوبلائزیشن کے نتیجے میں غیر مسلم ملکوں میں جا کے آباد ہوئے. جی جی. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مسلمان جو غیر ملکوں میں جاتے ہیں جہاں وہ مذہبی اعتبار سے اقلیت ہیں, وہاں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں برابری کی سطح کے حقوق ملیں. تو پھر ایک مطالبہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں پھر ان کے ہاں بھی جو اقلیت ہے اس کو برابر کی سطح کے حقوق ملنے چاہیے. تاہم میرے نزدیک اس کا بڑا تعلق سماجی رویے سے ہے. جیسے میں نے کتاب میں بھی عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے, اسٹیٹ بھی بنائی اور ایک سماج بھی بنایا. تو سماجی رویے جو آپ نے ترتیب دیے اس کے اندر مذہب کی بنیاد پہ کوئی قانون نہیں رکھا, یعنی کوئی تفریق نہیں رکھی. مثلاً اسلام کے قانون میں چوری کی سزا اگر ہاتھ کاٹنا رکھا گیا ہے تو وہ مسلمان چوری کرے گا اس کا ہاتھ بھی کٹے گا, غیر مسلم کا ہے اس کا بھی کٹے گا, اور چوری مسلمان کے گھر میں ہوگی تو بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم غیر مسلم کے گھر میں چوری. یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے قانون کی نگاہ میں. آپ یہ اسٹیٹ کا کام ہے قانون کے بارے میں کوئی امتیاز نہ رکھے. اسلام نے اپنی تعلیمات میں کوئی امتیاز نہیں رکھا. آپ جانتی ہیں وہ بہت مشہور جملہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کسی نے سفارش کی قانون کے معاملے میں, اطلاق کے معاملے میں, اسلام بڑے قبیلے کی خاتون چوری کے مقدمے میں ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ پرانی قومیں اسی لیے برباد ہوئی کہ وہ بڑے لوگ جب چوری کرتے تھے تو آپ معاف کر دیتے اور چھوٹوں کو آپ سزا دیتے. خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. اب ہم دیکھیے کہ یہ اسپرٹ ہے, مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بالکل. اور اسی جو جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں اسی ماڈل پہ بنا تھا. حضرت علی جیسا آدمی جس کی دیانت پہ کون شک کر سکتا ہے. وہ مقدمہ اس لیے عدالت میں ہار جاتا ہے کہ وہ گواہ کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں اور عدالت بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کرتی.
जज जानता है कि अली जैसा आदमी रजी अल्लाह अन्हु झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल लेकिन वो कहता है कि अदालत का मुतालबा ये है कि बाप के हक में बेटे की शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा। ये है असल में वो स्पिरिट जो बुनियादी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, जिसके नतीजे में आपने एक माशरा बनाया और उसमें ये सारी चीजें लोगों के सामने रखी गई। तो कहना ये है कि ये हम आज जब आपने जिक्र किया और रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अशरा रहमतुल लिल आलमीन बना रहे हैं, पूरे माशरे को बेदार करना चाहते हैं, तो हमें लोगों को ये बताना है असल में कि रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह का माशरा बनाया था, लोगों को क्या तालीम दी थी, हम अपने गैर मुस्लिम शहरियों के साथ क्या वो सलूक करते हैं, क्या हम उनको बराबर की हैसियत देते हैं, क्या हमारे समाजी रवैये ऐसे हैं कि हम मजहब की तफरीक से बुलंद तर होकर इंसानों के साथ मामला करते हैं, क्या हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, क्या हम इशार करते वक्त क्या ये देखते हैं कि हम मुसलमान को इशार कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को कर रहे हैं। इससे ऊपर उठना सोसाइटी को, इससे उठा देना, ये है वो स्पिरिट जो रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा की रियासत मदीना में, और जिसको हम आज गोया याद दहानी है रबीउल अव्वल के दिन हम अपने यहाँ भी वो स्पिरिट पैदा करें कि लोग जो हैं वो इस तफरीक से बुलंद तर हो जाएं और सारे लोग जो हैं एक दूसरे का एहतराम करें वादत आदम की बुनियाद। ठीक सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आऊँगी। सफ़ीर अमान साहब, सर मुझे ये बता दीजिएगा एज अ सोशल साइंटिस्ट इस सारे कॉन्सेप्ट को आप कैसे देख रहे हैं? हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, तो सर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? देखिए, मसला कवानीन का नहीं है, मसला नंबर 1 उनकी इम्प्लीमेंटेशन का है, जो गाइडेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और इस्लामी कवानीन से हमें मिलती है। आम तौर पे हम उनकी रोशनी में माइनॉरिटीज़ को उनकी हुकूक नहीं दे पाते। ठीक है। पाकिस्तान भी एक जिस तरह खुर्शीद नदीम साहब ने दीगर स्टेट्स की, इंडोनेशिया की या टर्की की बात की है, ये बज़ात ख़ुद एक पूरी केस स्टडी है पाकिस्तान, और जहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से स्टेट की सोच या कवानीन एक तरफ हैं और माशरे के रवैये एक दूसरी सिमत में समाजी रवैये मुख्तलिफ जाते हुए यानी दिखाई देते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि रियासत भी पॉलिटिकल करेक्टनेस के तहत ऐसे गिरोहों को प्रोटेक्शन देती है जो माइनॉरिटीज़ के हुकूक के ख़िलाफ़ होते हैं, या जो यानी इस्लाम ही का नाम लेते हैं लेकिन दरअसल वो इस्लाम की उस यूनिवर्सल स्पिरिट से आगाह नहीं होते कि जिसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके बाद खुलफाए राशिदीन ने और पूरी इस्लामी तारीख़ में मुख्तलिफ जो खिलाफतें रही हैं उनका रवैया जो जिनकी जानिब बैरिस्टर साहब ने भी इशारा किया है वो रहा है। अब ये जो मगरबी रियासतें हैं, जो यूरो अमेरिकन सोसाइटीज़ और स्टेट्स हैं, वहाँ पे इस बात की अब यानी मॉडर्न एज में बहुत अहमियत हो गई है। गो कि जैसे हमने पहले देख लिया कि इसके अंदर एक तारीख़ी तवातुर है, ये कोई उनका ब्रेन चाइल्ड नहीं है, ये इस चीज़ को कोई उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, उनसे पहले भी ये चीज़ जो है वो मौजूद थी। अलबत्ता उन्होंने उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से उठाया हुआ है कि ये बहुत सारी जगहों पे उससे मसाइल भी पैदा होते हैं। अच्छा सर, इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि अब वहाँ पर जो मॉडर्न स्टेट की आप बात कर रहे हैं, अक़लियत या अक्सरियत का कोई तस्वुर, ये कहा जाता है कि नहीं है, ये समझा जाता है, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर वहाँ पर हमें नाकामी क्यों नज़र आती है? वहाँ पर इस्लामोफोबिया हमें नज़र आ रहा है, ये मरज़ क्यों जन्म ले रहा है? फिर वहाँ ख़वातीन को आप बहुत सारी जगह पर देखते हैं स्कार्फ़ लेने की पाबंदी है, ऐसे खाके शाये किए जाते हैं अखबारात में जिसमें मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें समझने की ज़रूरत है, इसकी वजह क्या है? बिलाशुबा ये भी वंस अगेन जो मैंने पहले बात की कि जो माशरती रवैये हैं, जो चीज़ें इंट्रेंच हो रही हैं, सिर्फ वही इसके ज़िम्मेदार हैं माशरती रवैये? मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर फ्रांस के सदर हमें बिल्कुल जो वाक़यात होते हैं हमें लगता है, महसूस होता है, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो तो इसको बुरा नहीं समझते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और इस कवानीन भी पास हुए हैं जी, यानी फ्रांस की पार्लियामेंट ने भी इस हवाले से कानून पास किया है, कुछ और ममालिक ने भी मसलन नकाब के हवाले से वो कानून साजी की है बाकायदा। तो ये रवैये तो बढ़ रहे हैं, और इसी तरह अगर आप मसलन यूनाइटेड किंगडम के हवाले से देखें या बाकी भी कुछ ममालिक हैं यूरोप के जहाँ पे रेसिज्म बहुत कॉमन है, और वो रेसिज्म दीगर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ भी है, वो सिर्फ इस्लामिक माइनॉरिटी के या मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ नहीं है,
صحیح۔ ان کے خلاف بھی ہے۔ اسلاموفوبیا تو پرٹیکولرلی پھر مسلم کمیونٹیز جو ہیں مائنورٹیز کے طور پہ ادھر رہ رہی ہیں وہ اس کا شکار ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے بہت لمبی ہے کہ اس میں ہم کتنے ذمہ دار ہیں اور جہاں سے ریئیکشن وہاں پہ کتنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سر ایک اور طرف پھر بحث چلی جائے گی۔ ہم تو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں نا اکثریت اور اقلیت کا جو تصور ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن اسٹیٹس میں وہ نہیں ہے، وہ سب کو ایکولی ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی سر واقعات ہوتے ہیں، فائرنگ بھی ہو جاتی ہے مساجد میں، پھر اقلیتوں کے ساتھ اور بھی بہت قسم کے واقعات۔ تو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کری، اب اگر آپ یہاں پہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی بات کی جاتی ہے جناب کہ انڈیا جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹ ہے سو کالڈ، وہاں پر جو ہو رہا ہے سر وہ بھی تو سارا کچھ ہمارے سامنے، پھر وہاں ہمیں کیوں ناکامی نظر آ رہی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا، کیا کیا جائے سر؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ دونوں اہل علم نے یہ بتایا نا کہ مسئلہ صرف قانون یا ریاست کا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، مسئلہ تو انسانی اور سماجی ہے نا۔ یہ جو بھی ایک مذہب آتا ہے نا یا کوئی اعلیٰ فلسفہ آتا ہے، یہ جدید حقوق انسانی کی بحث ہے یا جو بین الاقوامی قوانین بن گئے نا، جی جی، یہ سارے ایک معاشرتی آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں، یہ مثالیں سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ صحیح، خطبہ حجت الوداع جو تھا، اللہ پاک کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا وہ بھی تو ایک چیزوں کو سیٹ کرنا تھا نا، بالکل، کہ آج کے بعد کالا گورا برابر ہے، ہر جان کی حفاظت کی جائے گی۔ بالکل میں آپ کو خواتین کے بارے میں ہدایت کرتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا نا، بالکل ایسا، بلکہ حج میں 2-3 مقامات پہ آپ کے خطبے اور ہر میں آپ نے ایک، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ شاید اب یہ آخری وقت ہے شاید آخری تو ہے۔ فائنل۔ یہی سپیرٹ ہوتے ہوتے بین الاقوامی قانون میں جب جنگ عظیم اول میں اور دوم میں بے پناہ لوگ مارے گئے، انسانی ضمیر جھنجھوڑ گیا، ہر طرف تباہی تباہی ہے، تو پھر وہ اکٹھے ہو گئے اور پوری انسانی تاریخ کی وزڈم کو انہوں نے بنیاد بنا کے ہیومن رائٹس کے ایک کنونشن بنائے۔ ٹھیک، ان میں وہی کم و بیش میں نے ایک زمانے میں تجربہ کیا تھا، ایک دفعہ میں نے چارٹر آف مدینہ اور خط و حجت الوداع رکھا، اور دوسری طرف میں نے یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے، ڈکلریشنز ہیں وہ رکھے، کم و بیش آپ کو 95% 98% ایک جیسی چیزیں ایک ملتی ہیں۔ جیسی چیز، یہ ساری کی ساری مغرب میں جو اس وقت ہیں، یہ بات مجھے کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں طویل عرصہ مغرب میں رہا ہوں، کہ ان کے معاشروں میں ان معاملوں میں بہت ٹالرنس پایا جاتا ہے، ٹھیک، اور وہ اس طرح بہت آگے چلے گئے ہیں۔ انگلینڈ کی، میں انہیں وہاں 3 یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں ہمارے لیے انہوں نے مسجد نہ بنائی ہو۔ صحیح، میں مطلب میرے لیے یعنی کوئی تعصب نظر نہیں ہے حیران، آپ کو۔ لیکن مسئلے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مسئلہ صرف وہی ہے کہ وہ انسان جو ان تصورات کو مان کے اوپر اٹھ گیا، اور وہ انسان